समा हर तरफ कैफ व मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की बाबरकत साअतों में कि जहाँ आप बहुत सारी नेकियां करते हैं, अल्लाह की रहमत से रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी अदा करते हैं। कई आशिकान रसूल ऐसे हैं जो माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पूरे एक महीने का एतिकाफ़ भी करते हैं और भी सदका व खैरात करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, चूँकि माह रमज़ान है ही ऐसा महीना कि जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। माह रमज़ान वो अजीम महीना है कि जिसकी आमद पर शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है। माह रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर तो फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर बढ़ा कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, बख्शिशों वाला महीना है, जहन्नम से नजात पाने वाला महीना है। इस महीने में जहाँ बहुत सारी इबादत आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका FGN चैनल आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स लेकर आता है, जिसके ज़रिए घर बैठे आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल करते हैं और नेकियों का ख़जाना हासिल कर सकते हैं। उसी तरह का एक बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है रहमतों के रंग। उम्मीद है आप एक रमज़ान से ही हमारे साथ शामिल होंगे और आज के प्रोग्राम की खासियत ये है कि इंशाअल्लाह रहमान आज हम इल्म दीन की बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे, आपको बहुत प्यारी प्यारी नातें भी सुनाएंगे, आपकी फरमाइशें भी हम पूरी इस प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इल्म दीन आपको सिखाने का एक बड़ा ही प्यारा मुकाबला आपके सामने करवाएंगे। हमारे साथ दो टीम होंगी जिनके दरमियान कुछ कुरान करीम की मालूमात पर, कुछ और भी जनरल चीज़ें होंगी, उनकी मालूमात पर इंशाअल्लाह एक शानदार मुकाबला होगा। अव्वल ताखिर आपने हमारे साथ रहना है और इस प्रोग्राम की बरकतें हासिल करनी है। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपको सुनाता हूँ। चनांचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मक्की मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन। सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कादरी स्टूडियो में हमारे साथ मदरसतुल मदीना जो दावत इस्लामी का कुरान करीम पढ़ाने वाला एक अजीम इदारा है, जहाँ से बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं, कारी कुरान बनते हैं और तजवीद के साथ, दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ना सीखते हैं। वहाँ की दो टीम्स हमारे साथ आप देख सकते हैं स्टूडियो में बच्चे मौजूद हैं। इनके दरमियान इंशाअल्लाह आज मुख्तसर वक्त के लिए बड़ा ही प्यारा मुकाबला करवाएंगे। और आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम बच्चों की जानिब और इनका इंट्रोडक्शन हासिल करते हैं कि ये बच्चे नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किस दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ते हैं। जी सबसे पहले हम टीम ए की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चे बैठे हैं इनसे पूछेंगे। जी बेटा आपका नाम बताएं। मोहम्मद इमाद। मोहम्मद इमाद, माशाअल्लाह। कहाँ से हैं आप? सुन्नी ये मदरसतुल मदीना फैज़ान नूरुल कुरान सुन्नी जामा मस्जिद धारावी। माशाअल्लाह, क्या बात है। धारावी से तशरीफ़ लाए हैं इमाद भाई, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। जी और दूसरे बच्चे? गुलाम मुस्तफ़ा फारूकी। माशाअल्लाह। कहाँ से हैं आप? फैज़ान मदरसतुल मदीना नूरुल कुरान सुन्नी जामा मस्जिद धारावी से। माशाअल्लाह। दूसरे बच्चे भी धारावी से तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह, क्या बात है। तीसरे? मेरा नाम शेख मोहम्मद आरविज है। मैं मदरसतुल मदीना नूरुल कुरान सुन्नी जामा मस्जिद धारावी से हूँ। माशाअल्लाह, ये भी धारावी से है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, ये तीनों तलबा माशाअल्लाह
دھراوی سے تشریف لائے ہیں. اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے. امید ہے آپ نے تیاری کی ہوگی. تیاری کی ہے مضبوط؟ کیا لگتا ہے آپ لوگ جیتیں گے؟ یہ جیتیں گے؟ آپ جیتیں گے. اچھا بھائی، ان کے جذبے ہیں بچے لیکن جذبے جوان ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. دوسری طرف بڑھتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو ٹیم ہے ٹیم بی، یہ جو تھی ٹیم اے ہے، یہ ٹیم بی ہے. ٹیم بی میں دیکھتے ہیں کون کون ہے. جی آپ کا نام؟ نور مقدس. نور مقدس، ماشاءاللہ. آپ کہاں سے ہیں؟ بھائی کا اللہ ہندوستانی مسجد. ماشاءاللہ. نور مقدس بھائی کا اللہ ہندوستانی مسجد سے تشریف لائے ہیں. آپ؟ میرا نام شیخ عقیل ہے، میں ہندوستانی مسجد بھائی کلّہ. ماشاءاللہ. آپ بھی بھائی کا اللہ سے ہیں. واہ. تیسرے؟ میرا نام نور مجسم ہے، ہندوستانی مسجد بھائی کلّہ. ماشاءاللہ. تیسرے بھی ہندوستانی مسجد سے ہے. ٹیم بی کے جو ہمارے طلبہ ہیں ماشاءاللہ تینوں یہ بھائی کلّہ سے تشریف لائے ہیں. اور ٹیم اے کے طلبہ جو ہیں ماشاءاللہ یہ تینوں ہی دھاراوی سے تشریف لائے ہیں. اس کا مطلب آج دھاراوی کا مدرسۃ المدینہ اور بھائی کلّہ کا مدرسۃ المدینہ آمنے سامنے ہے. امید ہے ان کے قاری صاحبان، ان کے دیگر طلبہ کرام بھی، ان کے گھر والے بھی اس وقت ہمیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. اب ظاہر بھائی کلّہ والے چاہیں گے کہ بھائی کلّہ والے جیتے، اور بھائی کلّہ والے تو یہ ہیں ادھر. دھاراوی والے چاہیں گے کہ دھاراوی والے جیتے ہیں. لیکن جس کی تیاری مضبوط ہوگی، اور تیاری امید دونوں کی مضبوط ہے. آپ کی تیاری مضبوط ہے؟ آپ لوگوں نے تیاری کی ہے؟ بھائی کلّہ والوں نے تیاری کی ہے؟ ماشاءاللہ. دونوں کی تیاری بتا رہے ہیں کہ مضبوط ہے. لیکن یہ تو جب مقابلہ شروع ہوگا، سوالات شروع ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کی تیاری زیادہ مضبوط ہے، کون جلدی جواب دیتا ہے اور جلدی نمبر حاصل کرتا ہے. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہم اپنے مقابلے کی جانب. اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے، کتنے سیگمنٹ ہیں. جی آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ 4 سیگمنٹ ہے. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کی دنیا. جی تجوید کی دنیا یہ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ الرحمن. دوسرا سیگمنٹ ہے دعائیں سنائیں، اور اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور چوتھا سیگمنٹ ہے جواب دیں مگر دھیان سے. چاروں سیگمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ جب ہم سیگمنٹ شروع کریں گے تو ان کی تفصیل مختصراً اس وقت میں عرض کروں گا. سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے تجوید کی دنیا، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات کریں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اس میں یہ کریں گے کہ آپ سے انشاءاللہ مدنی قاعدہ جو آپ کو پڑھایا جاتا، پڑھتے نا مدنی قاعدہ؟ آپ میں سے کس کس نے پڑھ لیا مدنی قاعدہ؟ سب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، واہ زبردست ماشاءاللہ. تو مدنی قاعدہ قرآن کریم کی معلومات پر اور قرآن کریم کو درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کا ابتدائی قاعدہ ہے. بہت پیارا یہ قاعدہ ہے. یعنی قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ اس مدنی قاعدے کے اندر بتایا جاتا ہے. پھر کس طرح غنہ کرنا ہے، کس طرح ادغام کرنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. یعنی قرآن کریم کی معلومات پر قرآن کریم کو پڑھنے کا آسان طریقہ اس مدنی قاعدے کے اندر بتایا جاتا ہے. ان کو ہجے سے پڑھایا جاتا ہے، رواں سے پڑھایا جاتا ہے. تو بہت ہی اہم یہ مدنی قاعدہ ہوتا ہے. اس مدنی قاعدے سے انشاءاللہ اس پہلے سیگمنٹ تجوید کی دنیا میں سوالات ہوں گے. ہم سوال کریں گے آپ دونوں ٹیم سے، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیم سے 3 سوال کریں گے. ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر. کتنے نمبر؟ 2 نمبر. ٹھیک ہے، 2 نمبر ملیں گے. ہم جو سوال کریں گے اس کے آپ کو 4 آپشن دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا درست جواب ہے. کریں سٹارٹ؟ کریں؟ چلیں ٹھیک ہے جناب. آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں ہمارا مقابلہ اور پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کی دنیا. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے یعنی دھراوی سے. جی ان میں سے کون حروف مدہ کے قائم مقام ہے؟ 4 آپشن آپ کو دیے جائیں گے، سنیے. آپشن اے تنوین، آپشن بی حرکت، آپشن سی کھڑی حرکات، آپشن ڈی حروف لین. جی ان میں سے کون حروف مدہ کے قائم مقام ہے؟ حرکت. حرکت حروف مدہ کے قائم مقام ہے؟ جی. پکا سوچ لیا؟ ہاں. اچھا، حروف مدہ کے قائم مقام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہے 4 آپشن دیے گئے تھے. پہلا آپشن تھا تنوین، دوسرا حرکات، تیسرا کھڑی حرکات، اور چوتھا ہے حروف لین. تو آپ نے کیا بتایا ہے؟ حرکات. حروف مدہ کے جو قائم مقام ہے ان کا کہنا ہے وہ حرکات ہے، اور ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پہلا سوال کیا ہے اور اسی کا جواب غلط دیا ہے. کیا ہے صحیح جواب آپ کو پتا ہے؟ جی جی کھڑی حرکات.
جی سی جو آپشن ہے وہ درست تھا. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حرکات نہیں. کیا ہے قائم مقام؟ پڑھا ہے نا آپ نے سبق نمبر 8 مدنی قاعدے کا. حروف مدہ کے قائم مقام کون ہے؟ کھڑی حرکات. سمجھ گئے اب؟ چلیں خیر کوئی نہیں، پہلا سوال کیا تھا، آگے اور بھی موقع ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، اب آگے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی والوں سے پہلا سوال. حروف لین کتنے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 5، آپشن سی 2 اور آپشن ڈی 1. حروف لین 2 ہے. اچھا کون سا آپشن ہے؟ آپشن سی 2. انہوں نے بتایا حروف لین 2 ہیں اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی کہیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ہاں کوئی نہیں، آگے اور مقابلہ باقی ہے ابھی، تو گھبرائے نہیں. چلیں شروع کرتے ہیں مزید آگے. ہاں سبحان اللہ تیز بولنا ہے. کیسے بولیں گے؟ بول کے بتائیں دونوں. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ جو بندہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. چلیں اب ٹیم اے سے دوسرا سوال. تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے کھڑا زبر، آپشن بی کھڑی زیر، آپشن سی الٹا پیش، آپشن ڈی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جی آپشن ڈی 2 زبر 2 پیش 2 زیر. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ تنوین جو کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں ابھی ٹیم اے والوں نے درست جواب دے دیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اب سوال ہوگا ٹیم بی سے. تیار ہیں آپ لوگ بھی؟ ٹھیک ہے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ آپشن اے کھینچ کر، ٹھیک ہے، آپشن بی بغیر کھینچے، آپشن سی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، اور آپشن ڈی جھٹکا دے کر. آپشن سی بغیر پکا؟ کسی بغیر جھٹکا دے معروف پڑھیں. تینوں آپ لوگ متفق ہیں؟ جی کیا بات ہے. جی جناب ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ جو تیسرا آپشن تھا حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. زبردست تیاری ان کی نظر آ رہی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دونوں ٹیم ہی ماشاءاللہ زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اب ہم آئیں گے دوبارہ ٹیم اے کی جانب. آپ سے سوال یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ آپشن اے 5، آپشن بی 8، آپشن سی 7 اور آپشن ڈی ہے 10. آپشن سی 7. ارے واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ، تینوں نے ایک ساتھ بولا ہے. کون سا آپشن ہے؟ سی. آپشن سی یہ بتا رہے ہیں 7، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. ٹیم اے والوں نے اس بار بھی درست جواب دیا ہے. اب باری ہے آخر میں، آخری سوال اس سیگمنٹ کا ہوگا ہماری ٹیم بی یعنی بائک اللہ والوں سے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ٹھیک ہے. ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، آپشن بی ہے 4، آپشن سی 3 اور آپشن ڈی 1. ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. کون سا آپشن ہے؟ سی. سی ہے. سی میں تو 3 لکھا ہوا ہے. سی میں تو 3 لکھا ہوا بھائی. آپ کیسے بول رہے ہیں 3؟ مطلب 3 ہے؟ جی نہیں کتنے ہیں؟ 4 ہے. ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپشن بھول گئے ہیں لیکن ان کا جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ الرحمن. تو ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا تجوید کی دنیا مکمل ہوا. دونوں ٹیم نے الحمدللہ اپنے اپنے حصے کے جواب دیے. دونوں ٹیموں سے 3 سوال کیے گئے اور دونوں نے جواب دینے کی کوشش کی. کس کے جواب کتنے صحیح ہوئے، کس کو کتنے نمبر ملے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا کہتا ہے. جی ٹیم اے اور ٹیم بی کا اسکور بورڈ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر. اس کا مطلب ٹیم بی والے 2 نمبروں سے آگے ہیں. ٹیم اے والے آگے دیں گے جواب انشاءاللہ. انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے، ابھی بہت سارے موقع ہیں. ابھی تو ایک ہی سیگمنٹ ہوا ہے، ابھی دوسرا سیگمنٹ ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی تیاری مضبوط رکھنی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جناب بڑھتے ہیں اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعائیں سنائیے. کیا نام ہے؟ دعائیں سنائیے. ٹھیک ہے چلیں اب آپ سے انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ دعائیں، یہ دعائیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہے کچھ بڑی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ہم نے جو دعائیں دی تھی اس میں سے کوئی بھی دعا ہم سن سکتے ہیں.
جی اب سنیں گے ٹیم اے سے پہلی دعا. قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا ہے. اس کا ترجمہ سنائیں گے آپ؟ ہاں آپ سنائیں. میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی دعا انہوں نے یہ بتایا ہے، جبکہ میرے پاس یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کا جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. دھراوی والے اب جوش میں آ گئے ہیں، جذبے کے اندر ہیں ماشاء اللہ. اچھی تیاری نظر آ رہی ہے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. دوسری ٹیم بائک اللہ والے بھی مزید جوش میں ہے. ان سے اب سوال ہوگا. جی بیٹا دعا بھی سنانا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ بلندی پر چڑھنے کی دعا سنائیں. بلندی پہ چڑھنے کا دعا. اللہ اکبر. اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. ارے واہ، بہت چھوٹی سی دعا ہے. تو اتنی دعا ہے؟ جی ماشاء اللہ. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. دونوں ٹیموں کی تیاری بہت مضبوط ہے ماشاء اللہ. بہت محنت کی ہے، بہت تیاری کی ہے. اب دوبارہ بڑھیں گے ٹیم اے یعنی دھراوی کے طلباء کرام کی جانب اور ان سے کریں گے دوسرا سوال. اس سیگمنٹ کا دوسرا سوال یعنی دوسری دعا ان سے ہم سنیں گے. جی بلندی سے اترنے کی دعا سنائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے. اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے اور ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب ہے چوتھا سوال اس سیگمنٹ کا اور ٹیم بی سے دوسرا سوال. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی اچھا، پانی پینے سے پہلے کی دعا سنائیے. ٹیم بی والے اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کون سی دعا سنائیں. جی جی پانی پینے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پانی نہیں. پینے سے پہلے کی دعا الحمدللہ رب العالمین. پانی پینے سے پہلے کی دعا یہ ہے. آپ تینوں راضی ہیں؟ جی کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے. آپ یہی ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا. انہوں نے ماشاءاللہ محنت اچھی کوشش کی اور انہوں نے بتایا کہ پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ جل کا جو مالک سارے جہان والوں کا. اچھا جی، انہوں نے بتایا پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پانی پینے سے پہلے کی دعا یہ نہیں ہے. کیا دعا ہے آپ بتائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جواب دیا تھا لیکن پھر آپ لوگوں نے جو بعد میں تبدیل کیا، ظاہر سی بات ہے آپ تینوں سے متفق تھے تو وہی جواب مانا جائے گا. خیر کوئی بات نہیں، ابھی مقابلہ دونوں کا برابر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک غلطی آپ نے کی پہلے، اب ایک غلطی آپ نے کر لی ہے. اب دونوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. اب توجہ رکھنی. ٹھیک ہے، اب توجہ رکھنی ہے کہ غلطی نہیں کرنی ہے دونوں ٹیموں کو. ٹھیک ہے، اب ٹیم اے سے سوال. پانی پینے کے بعد کی دعا سنائیے. الحمدللہ رب العالمین. مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو مالک سارے جہان والوں کا. کیا بات ہے. تینوں نے ماشاءاللہ ایک ساتھ جواب دیا اور ترجمہ بھی تینوں نے ایک ساتھ سنایا اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آخری سوال ہے اب ٹیم بی والوں سے سیگمنٹ کا. دیکھتے ہیں اس کا جواب درست دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں. امید ہے تیاری کی ہوگی درست دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آرام سے سوچ کے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت ہوگا. آپ تینوں اسلام بھائی آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. جیسے یہ مشورہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح آپ بھی مشورہ کریں. ٹھیک ہے چلیں. کھانے سے پہلے کی دعا سنائیے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ عز و جل کی برکت پر کھاتا ہوں. اچھا یہی ہے. آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ انہوں نے بتایا ہے اور ایک غلطی پہلے کر چکے ہیں لیکن غلطی تو ہو جاتی ہے، کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے.
لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو سنایا ہے اس مرتبہ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. 2 سیگمنٹ مکمل ہوئے الحمدللہ. دوسرے سیگمنٹ کے اندر بھی ایک غلطی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب دونوں ٹیموں کا اسکور کیا ہے. جی دکھائیے. جی 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 ماشاء اللہ الرحمن, اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے. تب تک میں بتا دوں ماشاءاللہ دونوں ٹیم ہماری بڑی تیاری کے ساتھ ہیں, بڑی مضبوط عزائم کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آج نمبر حاصل کریں گے آگے بھی؟ پکا ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ الرحمن دونوں ٹیم نے اچھے اچھے نمبر بتائے ہیں. اور دوسرا جو سیگمنٹ ہوا ہے ہمارا اس کے اندر ٹیم بی سے ایک غلطی ہوئی ہے اور ٹیم اے سے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کس نے کتنی غلطی کی ہے. دکھائیے. جی دوسرے سیگمنٹ کے اندر ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر. اس کا مطلب ٹیم اے کے ٹوٹل نمبر ہوئے 10 اور ٹیم بی کے بھی ٹوٹل نمبر ہوئے 10. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مقابلہ اب برابر ہو چکا ہے. اب باقی ہیں صرف 2 سیگمنٹ اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کون آگے جاتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. بلا تاخیر بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایف جی انشاء کے ناظرین, اس جو سیگمنٹ ہے ہمارا تیسرا والا, اس میں یہ ہوگا کہ ہم ہر اسلامی بھائی سے, ہر طالب علم سے, ہر اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ ہم 5 سوال کریں گے. ان کو صحیح یا غلط صرف یہ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, میں سوال کروں گا کچھ, اس میں ان کو جواب میں صرف صحیح بولنا ہے یا غلط بولنا ہے. اگر انہوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ان کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے, اور اگر کچھ صحیح دیے کچھ غلط دیے تو جتنے صحیح دیے اتنے نمبر دیے جائیں گے, جتنے غلط دیے اتنے نمبر نہیں دیے جائیں گے. مثال کے طور پر 5 سوال کیے گئے, انہوں نے 4 اگر صحیح جواب دے دیے تو 1 نمبر ان کو نہیں ملے گا, یعنی 4 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ کون کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. جی ہم سب سے پہلے بلائیں گے ٹیم اے میں سے. آپ تشریف لے آئیے, مائک لے لیجیے. ٹھیک ہے, تیاری ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. گھبرا تو نہیں رہے؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ٹیم اے دھراوی سے ہمارے جو طالب علم ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عماد اتاری. ماشاء اللہ, ان سے سوال کریں گے. 5 سوال آپ سے کیے جائیں گے, آپ کو صحیح یا غلط بولنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال, سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ صحیح. صحیح. انڈیا یورپ میں نہیں ہے؟ صحیح. تہجد کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ غلط. امی کی امی چاچی ہوتی ہے؟ غلط. اچھا. خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر شریف میں نہیں ہے؟ غلط. غلط. بیٹھیں. ان سے 5 سوالات کیے گئے اور 5 کے 5 درست جواب دے دی ہیں. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ, انہوں نے اچھی تیاری کی اور اچھے ماشاء اللہ جواب دیے. اب بلائیں گے ہم ٹیم بی یعنی بائک اللہ والوں میں سے. آپ تشریف لے آئے. نور مقدس, نور مجسم مقدس. ماشاء اللہ, کریں آپ سے سوالات اسٹارٹ. ماشاء اللہ. جی پہلا سوال, ولی سے خلاف عادت جو کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں؟ غلط. مائک منہ کے قریب کر لیجیے, تھوڑا اوپر کر لیجیے اور بولیے. غلط. آواز آ رہی ہے ان کی؟ آ رہی ہے. مدینہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال, والد صاحب کی امی دادی ہوتی ہیں؟ صحیح. صحیح کہہ رہے ہیں. غوث پاک کی ولادت محرم شریف میں ہوئی؟ غلط. ربیع الاول میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ صحیح. صحیح. مسواک کرنا سنت ہے؟ صحیح. صحیح. بیٹھیں. ماشاء اللہ, انہوں نے بھی 5 سوالات کے جواب دیے اور انہوں نے جو 5 سوالات کے جواب دیے اس میں سے ماشاءاللہ 5 کے 5 درست جوابات دیے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ابھی تک دونوں ٹیمیں برابر چل رہی ہیں. اب دوبارہ آئیں گے ٹیم اے کی جانب اور ٹیم اے سے ہمارے یہ طالب علم تشریف لائیں گے. جی جی بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ فاروقی. غلام مصطفیٰ فاروقی. ہے تیاری آپ کی؟ جی. چلیں ماشاءاللہ, جذبے میں ہے. پہلا سوال, سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ صحیح. صحیح.
اعمال لکھنے والے فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے، صحیح صحیح۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، غلط ارے واہ کیا بات ہے۔ فیضان سنت امیر اہل سنت کی کتاب ہے، جلدی بتانا ہے، صحیح صحیح۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، صحیح صحیح۔ بیٹھیے 5 سوال کیے گئے، کیا لگتا ہے کتنے صحیح ہیں؟ پانچوں 5 صحیح ہیں؟ جی غلام مصطفیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سوالات جو کیے گئے 5 کے جوابات درست بتا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے ماشاءاللہ انہوں نے تمام جوابات درست دے دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ٹیم بی سے ایک اور طالب علم ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور ان سے اب ہم سوال کریں گے۔ جی آ جائیے۔ اچھا یہ لے لیجیے، اس کو رکھ دیجیے، آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ جی آپ سے سوال کیا جائے گا، فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، صحیح صحیح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 30 سال کی عمر میں کیا، غلط غلط۔ پاپا کی بہن مومانی ہوتی ہے، صحیح صحیح کہا انہوں نے۔ اچھا زمزم کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، غلط غلط۔ نہیں صحیح ایک بار بتا دیجیے کیا ہے؟ صحیح صحیح صحیح۔ عید الفطر رمضان سے پہلے آتی ہے، غلط غلط۔ بیٹھے جی 5 سوالات ان سے کیے گئے ہیں، اور انہوں نے 5 سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ کیا لگتا ہے کتنے سوال صحیح جوابات صحیح دیے، غلط؟ 5 صحیح دیے؟ جی اچھا 5 بتا رہے صحیح دیے ہیں، جبکہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ ایک غلطی، کون سی غلطی ہوئی ہے؟ پاپا کے ہاں ایک غلطی ان سے ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اور مقابلہ آگے ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں اب ٹیم اے کی جانب، اور ٹیم اے سے ہمارے ایک طالب علم آئیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیے ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ جی پہلا سوال، امامہ باندھنا سنت ہے، صحیح ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے، ہر صحابی ولی ہوتا ہی ہے، صحیح صحیح۔ ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، صحیح حضرت علی کا مزار نجف میں ہے، صحیح اچھا۔ وطر کی نماز ظہر بعد نہیں ہوتی ہے، جلدی جلدی بتانا ہے، صحیح صحیح۔ رکھیے ادھر رکھ دیجیے۔ جی 5 جوابات ان سے لینے تھے، 5 کے انہوں نے جوابات دیے، آخری جواب میں تھوڑا رکے، پھر سوچا، پھر جواب دینے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ 5 درست جوابات دے دیے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیں گے آخری طالب علم ہمارے ٹیم بی سے، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے سوالات کے جوابات درست دیتے ہیں۔ بیٹا یہ اٹھا لیجیے، یہ والا بھائی، تیار ہیں آپ؟ جی ادھر آ جائیں آگے، ماشاءاللہ۔ پہلا سوال، سلام کرنا سنت ہے، صحیح واہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمد ہے، صحیح صحیح۔ احیاء العلوم غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، غلط غلط۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صحیح صحیح۔ ایک نئی صبح FGN چینل کا مارننگ شو ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے بیٹھے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی، اور آخر میں آخری اسلامی بھائی تھے ٹیم بی کی جانب سے، کتنے صحیح جوابات دیے، کتنے غلط جوابات دیے، آئیے دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کتنے صحیح ہوئے، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی 4 صحیح ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ میں نے صحیح بھی بولا ہے یا غلط بولا ہے۔ کچھ جگہ صحیح بولا، کچھ جگہ غلط بولا، لیکن کہاں صحیح بولنا تھا کہاں غلط بولنا تھا، ان سے 2 غلطی ہو گئی ہے۔ کتنی غلطی ہو گئی ہے؟ 2 غلطی۔ ہمارے نبی کا نام آسمانوں میں محمد ہے، انہوں نے کہا صحیح، جبکہ اس میں کیا تھا؟ غلط۔ ہمارے نبی کا نام آسمانوں میں محمد نہیں بلکہ احمد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، احیاء العلوم غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے غلط بولا، حالانکہ جواب آنا چاہیے صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ جو تھا یہ مکمل ہوا، اور دیکھتے ہیں اب اسکور بورڈ کیا کہتا ہے، کس ٹیم کے
کتنے نمبر ابھی تک ہوئے ہیں، کیونکہ جی اس سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوا تھا اس میں دونوں ٹیم ماشاءاللہ برابر ہو گئی تھی، دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہو چکے تھے، 10 نمبر ہو چکے تھے۔ اب اس سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری کس ٹیم کے کتنے نمبر ہوئے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا فرق تو آیا ہے، کچھ صحیح بولا ہے کچھ غلط بولا ہے۔ اب کہاں صحیح بولنا تھا کہاں پر غلط بولنا تھا، ہر جگہ پر صحیح بولیں گے تو صحیح ہوگا ایسا نہیں ہے، اور بعض اوقات کہیں پر غلط بول دیتے ہیں جواب میں لیکن وہ ہوتا صحیح ہے۔ تو کہاں صحیح ہوا کہاں غلط ہوا، اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے صحیح انہوں نے جوابات دیے ہیں اور کتنے غلط جوابات دیے ہیں۔ اچھا جی انشاءاللہ بتاتے ہیں، اس سے پہلے آئیے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کا ابھی تک کا اسکور کیا ہے، کس کے کتنے نمبر ہیں۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ جی اسکور بورڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اب تک ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 25 نمبر، جی، اور ٹیم بی کے ہو چکے ہیں 22 نمبر۔ اللہ اکبر۔ پہلا جو سیگمنٹ ہوا تھا اس میں ٹیم اے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اب ٹیم اے 3 نمبروں سے آگے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آخری سیگمنٹ ہوگا جو فیصلہ کرے گا کون آگے جاتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں سٹارٹ اس کو۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ آپ کے سامنے بزر ہے، ٹھیک ہے، اس بزر کو ایک بار دبا دیں، چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ایسا ہوگا کہ جو پہلے دبائیں گے تو ان کی لائٹ جلے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے دبایا ٹیم اے والوں نے، اور انہوں نے بعد میں دبایا تو ان کی لائٹ ایسے ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کون پہلے دباتا ہے اور کون بعد میں دباتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر جنہوں نے پہلے دبا دیا ان کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، توجہ سنیں ادھر، جو پہلے دبائیں گے ان کو جواب دینے کا موقع ملے گا، اور اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو ان کو 3 نمبر ملیں گے۔ کتنے نمبر ملیں گے؟ 3۔ اور اگر جواب غلط دیا تو 3 نمبر مائنس ہو جائیں گے، 3 نمبر مائنس ہو جائیں اچھا گے۔ اگر آپ نے دبا دیا، سوال پورا نہیں سنا، تو سوال بھی آپ کو پورا کرنا ہے اور جواب بھی آپ کو مکمل۔ ٹھیک ہے، ٹیم بی والے تھوڑے سے گھبرائے لگ رہے ہیں، گھبرانا ہے نہیں نا؟ ہاں اس میں بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اب اگر آپ نے پہلے دبا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، شروع کریں پھر۔ جی چوتھا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے مگر دھیان سے۔ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون پہلے جواب دیتا ہے۔ پہلا سوال، فرشتے کون ہیں؟ جی اللہ عز و جل کی نوری مخلوق ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹیم بی نے پہلے جواب دیا نا جی، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو بتی جل رہی ہے، اس کا مطلب ٹیم بی والوں نے پہلے بزر دبائی ہے۔ دوبارہ بتائیں جواب کیا ہے؟ فرشتے اللہ عز و جل کی نوری مخلوق ہیں۔ سوال کیا گیا تھا فرشتے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ٹیم بی نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں پہلے سوال کا جواب دے کر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کون بزر دباتا ہے اور جواب درست دیتا ہے۔ دوسرا سوال، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اس کو حکم دیتے ہیں۔ دوبارہ بتائیے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اسے حکم دیتے ہیں۔ اچھا، جو دینا چاہ رہے ہیں جو اس میں تھوڑا سا یہ لفظ آگے پیچھے کرنے ہیں۔ جواب انہوں نے ماشاءاللہ درست دیا ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جواب پھر سے درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ٹیم اے والے بھی چوکنا رہیں، ٹھیک ہے، ہاں کوشش کریں کہ آپ بزر پہلے دبائیں، جو پہلے دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، فرشتوں کی تعداد؟ فرشتوں کی تعداد اس کے اللہ عز و جل اس کے نبی ہی جانتے۔ ماشاءاللہ، ٹیم جو اے ہے انہوں نے جواب دیا ہے۔ دوبارہ بتائیے جواب کیا ہے؟ فرشتوں کی سوال کیا تھا؟ فرشتوں کی کیا تعداد ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دیجئے۔ فرشتوں کی تعداد اس کے اللہ عز و جل اور ان کے نبی ہی جانتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ کا پہلا جواب دیا ہے ماشاءاللہ
ٹیم اے نے. آگے بھی امید ہے انشاءاللہ دونوں ٹیم چوکنا رہیں گی. اور دیکھتے ہیں کہ اب چوتھا سوال اس کا جواب کون دیتے ہیں. جی چوتھا سوال ہے فرشتوں کی غذا. فرشتوں کی ایک منٹ. ہاں ٹیم اے نے پہلے آپ نے سوال مکمل کرنا ہے کیونکہ آپ نے سوال پورا سنا نہیں. میں نے صرف کہا تھا فرشتوں کی غذا. کیا سوال ہے؟ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جواب اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہے، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں. یہ جواب ہے جی پکا؟ پکا لاک کر دو. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب دیا ہے کہ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہے، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے اور جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کبھی ادھر مقابلہ جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یہ جواب دیتے ہیں، کبھی یہ جواب دیتے ہیں. اب آخر میں 2 سوال رہ گئے اور یہ فیصلہ کریں گے کس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. دونوں ریڈی ہیں؟ جی. تیسرا سوال، 5واں سوال اس سیگمنٹ کا. کرامن کاتبین. اچھا جناب صرف یہ سنا ہے کرامن کاتبین. کس نے دبایا پہلے؟ ٹیم اے نے. سوال بھی مکمل کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. جی بیٹا سوال پہلے مکمل کریں. سوال کیا ہے؟ میں نے صرف بولا ہے کرامن کاتبین. جی کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں. اچھا اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ کرامن کاتبین انسانوں کی اچھی اور برائی کو لکھتے. دیکھیے سوال تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. کرامن کاتبین کون ہیں یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. کرامن کاتبین کتنے ہیں یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. اور کرامن کاتبین کیا کر سکتے ہیں یہ بھی. کرامن کاتبین آپ نے صرف سنا، اس کا سوال کچھ بھی بن سکتا تھا. اچھا اگر آپ لوگ پہلے دباتے بزر تو آپ کیا مکمل کرتے سوال؟ کرامن کاتبین کون ہے آپ یہ لکھتے ہیں. اچھا مطلب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرامن کاتبین کون ہے، اور انہوں نے جو سوال مکمل کیا ہے کہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. اب میرے پاس سوال کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے درست جواب دیا ہے یا غلط دیا ہے. سوال لکھا ہوا ہے کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے زبردست. یہ ابھی تک جو ہے جوابات دیتے چلے جانے ہیں، بہت اچھی تیاری ہے. اب آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے تب تک ایک میں انشاءاللہ سوال کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں آخری سوال کروں گا، دونوں ٹیم میں سے دیکھتے ہیں کون جواب دے گا، اور جو جواب دے گا ہو سکتا ہے کہ جو درست جواب دے وہ آگے ہو، کون پیچھے جائے گا یہ تو اسکور بورڈ بتائے گا. اب مقابلہ بالکل سمجھے کہ اینڈ پر ہے اور کچھ ہی نمبروں کا فاصلہ ہے. آخری سوال میں کرتا ہوں. ریڈی ہیں؟ نماز کی کتنی پہلی بزر دبائی ہے ٹیم بی والوں نے. نماز کی کتنی کتنی شرائطیں ہیں؟ نماز کی کتنی شرائطیں ہیں. یہی سوال ہے. اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. نمبر 1 طہارت. نہیں کتنی ہے ابھی آپ کچھ بتانا ہے کتنی ہے. 8 10 15 20 کتنی ہے؟ 6 ہیں. اچھا نماز کی کتنی سنتیں ہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. نماز کی کتنی جو ہے نا وہ نماز کی کتنے مستحبات ہیں، بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے نماز کی کتنی بس اتنا پکڑ کے آگے انہوں نے کہا کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں، اور جواب انہوں نے دیا. کیا جواب دیا آپ نے؟ نماز کی 6 شرائطیں. 6 شرائط ہیں، اور ان کا جواب غلط نہیں بلکہ صحیح ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے.
جی ماشاءاللہ، انہوں نے جواب جو دیا ہے درست دیا ہے، کبھی غلطی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے۔ اب کیا مقابلہ کہاں تک پہنچا، کس کے کتنے نمبر ملے ہیں، اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کے نمبر زیادہ ہیں؟ آپ دونوں بتائیں، دونوں ٹیم میں سے۔ ٹائی ہو گئے، ٹائی ٹائی ہو گیا؟ جیت گئے۔ 3 نمبر سے پیچھے، کون؟ ٹائی ہو گیا، 3 نمبر سے پیچھے ٹائی ہو گیا، ٹائی ہو گیا، ٹائی ہو گیا؟ اچھا، کوئی بول رہا ہے کہ ٹائی ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 3 نمبر سے آگے ہیں، کوئی بول رہا ہے کہ وہ 3 نمبر سے آگے ہیں۔ یہ تو اسکور بورڈ بتائے گا کہ کس کے کتنے نمبر ہیں، کون آگے ہے کون پیچھے ہیں، کس کے کتنے نمبر ہیں۔ تب تک آئیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، اور اسکور بورڈ کیا کہتا ہے، کس کے کتنے نمبر ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ جی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کا اسکور بورڈ ہمارے سامنے ہے۔ ٹیم اے کے نمبر ہیں 34 نمبر، اور ٹیم بی کے نمبر ہے 31، اور اس طرح ماشاءاللہ ٹیم اے والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، دونوں کا مقابلہ ماشاءاللہ مکمل ہوا۔ دونوں ٹیموں نے اچھی تیاری کی، اچھی محنت کی، اچھی کوشش کی، لیکن چونکہ ٹیم بی والے جو ہیں اس سے پہلے والے سیگمنٹ کے اندر 3 نمبر سے پیچھے تھے نا آپ لوگ، ورنہ اگر آپ اس کے اندر برابر ہوتے تو اس سیگمنٹ کے اندر چونکہ دونوں نے تقریباً برابر جوابات دیے ہیں اور اس میں آپ برابر رہتے، اگر وہ غلطی نہ ہوتی، خیر کوئی بات نہیں، جیت اور ہار کا مقابلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک کو جیتنا ہوتا ہے اور ایک کو پیچھے رہنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہارے نہیں ہیں، آپ نے تیاری کی ہے تو آپ بھی جیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارا کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑے سے بس کیا ہو گئے ہیں، پیچھے ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آئیے انشاءاللہ ہمارے طلباء کرام کو جو جیتے ہیں، جو آگے گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے۔ ٹیم اے والے ماشاءاللہ مقابلہ جیتے ہیں، ان کو بڑی ہی پیاری کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی تعلیمات قرآن، جس میں ماشاءاللہ جس میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کی مختصر تفسیر بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم تینوں اسلامی بھائیوں کو، تینوں طلباء کرام کو دیں گے۔ جی بیٹا آ جائیے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آمین آمین، لیجیے، جزاک اللہ خیر، آمین آمین جزاک اللہ خیر۔ آمین، ماشاءاللہ۔ تو ان تینوں بچوں کو ماشاءاللہ کتابیں دی گئی، اور جو ٹیم بی تھی انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی، یقین مانے بہت اچھا مقابلہ کیا، صرف 3 نمبر کی بات تھی نا، زیادہ نہیں تھی، تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے۔ آ جائیں بیٹا، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ جی ان کو بھی بڑی پیاری پیاری کتاب دی جا رہی ہیں، آمین۔ جی آپ بھی آ جائیے، آمین آمین، ماشاءاللہ، آمین، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے اچھا مقابلہ کیا، اچھی تیاری کی، اور الحمدللہ دونوں کو ہی میں تو کہوں گا دونوں جیت گئے، ٹھیک ہے، صرف 3 نمبر کی بات تھی، کوئی نہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا۔ آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں
مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے میرا دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں جی سبحان اللہ کیا بات ہے بڑا ہی پیارا کلام بھی آپ نے سنا الحمدللہ اور امید ہے آپ نے اس سے کچھ دیر پہلے مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے درمیان ہونے والا قرآنی معلومات پر بڑا ہی پیارا ایک مقابلہ بھی دیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے اب پروگرام کا دوسرا حصہ ہمارا اسی پروگرام رحمتوں کے رنگ کا
رحمتوں کا دوسرا رنگ وہ ہے ہمارے مبلغین کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ڈسکشن ہم کریں گے، کچھ پیاری پیاری باتیں کریں گے. ساتھ ہی اگر آپ ہمارے نعت خواں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے جو نمبر ہیں 8286252626 اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ اسے واٹس ایپ پر جا کر آپ ہمیں وائس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی اس وائس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ایف جی انشاءاللہ کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت. سبحان اللہ، امت کے وہ عظیم افراد جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں سارے انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. وہ جماعت کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم جماعت ہے. اس امت میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. اور صحابہ کرام کے حوالے سے تو علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ اپنے وقت کا کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو وقت کا، بہت بڑا اس کا مرتبہ ہو، اس نے سینکڑوں سال ریاضت کی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، سینکڑوں حج کیے ہوں، برسوں سے روزے رکھے ہوں، لیکن وہ کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف پانا، اور ایک ولی جس نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، نبی پاک کی صحبت نہیں اٹھائی ہے، لیکن ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے، سینکڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس نے سمجھیے کہ سجدے بھی کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، کئی سال روزے رکھے، خیرات کی، مدد کی، بہت ساری نیکیاں کی ہیں. ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی پاک کی زیارت یہ سارے نیک کاموں سے بڑھ کر ہے. نبی پاک کی صحبت سارے نیک کاموں سے بڑھ کر ہے. اور یہ فضیلت جن حضرات کو ملی ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جو بہت عظیم شخصیات ہیں. ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کو اللہ پاک نے کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالے سے ہمیں کیا تاکیدات ارشاد فرمائی ہے، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. نعتیں بھی ہوں گی، کچھ پیارے پیارے سیگمنٹ بھی انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر شامل کریں گے. آئیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مولانا صلاح الدین مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں حاجی شبیر صاحب بھی ہیں. شبیر بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ مرحبا، الحمدللہ. آپ کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. تو صلاح الدین صاحب کیا فرمائیں گے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد تعالی علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمتوں کے رنگ کا یہ سلسلہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کے حوالے سے جی بہت ہی معلوماتی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور بہت اہم ترین سلسلہ ہے. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو ہمارے معمولات و عقائد سے جن کا ایک تعلق بھی ہے الحمدللہ تعالی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کلا وعد اللہ ہاں الحسنی. ہاں، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. سب اللہ نے ان جماعت صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی. سبحان گویا کہ یہ نعرہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. سبحان، یعنی قرآنی نعرہ اس کو کہہ سکتے بے ہیں. شک بے شک عقیدہ حقہ کی تشریح ہے یہ. ایک تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر صحابہ کرام کو ان اعزاز سے نوازا کہ ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ. کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ جماعت صحابہ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم میں اور بھی دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت، عظمت کہیں پہ کسی خاص صحابی کے حوالے سے اور کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ صحابہ کرام کے حوالے سے ذکر فرمایا. جیسے خاص صحابی کی اگر بات کریں تو وہ جو مشہور آیت مبارکہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور رفاقت میں
جو ہجرت کا سفر ہے جی تو اس میں جو غار کے اندر جو آپ نے خدمات انجام دی سبحان اللہ اور پھر تعاقب کرتے ہوئے دشمن کا سامنے آ جانا، پھر قرآن کریم کی یہ آیت کا نازل ہونا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں سے بھی لفظ صاحب کا ذکر، جی اور علماء نے استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب فرمایا تو صاحب کا ایک نسبت یہ ہے کہ صحبت، قربت، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں رہنے والے افراد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والے، تو یہ مقام شرف صحابیت سے فیضیاب ہوئے۔ سبحان اللہ علماء محدثین نے خاص طور سے جمہور محدثین کے نزدیک اور فقہاء کے نزدیک مستند اور معتبر جو تعریف بیان کی گئی ہے، خاص طور سے امام ابن حجر عسقلانی جو فتح الباری شرح صحیح البخاری کے مصنف ہیں، انہوں نے اسی جو ہے نا تعریف کو جی جمہور محدثین کا جو ہے نا وہ موقف قرار دیا ہے۔ صحیح پھر آگے بیان ہوا کہ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایمان ہی پر ان کا وصال ہوا ہو، ان خوش نصیب کو صحابی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر وہ مسلمان جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، خواہ سال بھر یا مہینہ بھر اچھا یا ہفتہ بھر یا ایک دن یا ایک لمحے کے لیے، ہاں سبحان اللہ ایسا نہیں کہ کسی خاص محدود مدت تک حضور کی بارگاہ میں رہے ہو تو ہی صحابی ہوگا، نہیں، نگاہ نبوی کو ایک نگاہ تک لیا حالت ایمان میں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت یہ الگ بات ہے کہ نہ بھی ہو پائی ہو، لیکن حضور کو صرف حالت ایمان میں دیکھ لیا اور دیکھ کر کے جس سمت حضور نے لگایا تھا ادھر لگ گئے اور چلے گئے، دستبوسی کا بھی اعزاز نہ پا سکے لیکن پھر بھی وہ صحابی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں بات کہی کہ امت کے بڑے طبقے، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اوتاد ہوں، نقبہ ہوں، نجبہ ہوں، یہ سارے جو مراتب علیاء ہیں ولایت کے، یہ سارے کروڑوں مراتب اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو مقام صحابیت کے جو نا گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی بڑی بات ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ کیا خوب نعرہ دیا امیر علیہ سنت نے کہ ازواج پاک بھی، بناتے طیبات بھی، پھر والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب مصطفیٰ، سبحان اللہ، اہل سبحان بیت اللہ، کیا مصطفیٰ۔ بات ہے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، الحمدللہ۔ بہت زبردست گفتگو ہوئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ بہت جن اچھی سے بات یاد ہے اللہ کہ راضی آپ ہو نے گئے۔ فرمایا کہ حسنہ، مفسرین کی جماعت نے بالاتفاق اس کی جنش تفسیر میں لکھا ہی الجنہ، حسنہ سے مراد ہی جنت ہے، جنت ہے، سبحان اللہ، یعنی جن سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا، جو حتمی جنتی ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بس ان کے نام پر اپنی جانیں قربان، ان کے ارشادات پر اپنی جانیں قربان، وہ عظیم شخصیات ہیں، وہ عظیم مرتبے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان، جیسے بھی آپ نے سنا حضرت کی گفتگو سے کہ صحابی بنتا ہی نبی کی صحبت سے، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت ایمان میں ہو، اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے وہ رخصت ہوں تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یقیناً صحابہ کرام نبی پاک کی صحبت میں بھی رہا کرتے تھے، نبی پاک کا قرب بھی حاصل کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، نبی پاک سے علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح صحابہ کرام کو نبی پاک سے محبت تھی، نبی پاک سے الفت تھی، نبی پاک سے عشق رکھتے تھے نا،
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت محبت کیا کرتے سبحان تھے. اللہ سبحان نبی پاک ان سے بہت چاہت رکھتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان کہ میرے صحابہ جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی عظمت بہت زیادہ ہے. میں بڑھوں گا شبیر بھائی کی جانب. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک سے بڑی محبت کرتے تھے. نبی پاک بھی ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ایمان کو مزید تازہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اور اجاگر کرنے کے لیے اگر کچھ صحابہ کرام کے فضائل جو نبی پاک نے فرمائے ہیں اگر آپ کچھ بیان فرمائیں. ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ بڑی سعادت والی بات ہے کہ آج دنیاوی طور پہ جو ہے نا وہ ریلیجیس اسکالرز جو ہوتے ہیں، یعنی نارملی جو دنیاوی تعلق سے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کی کافی مانی جاتی ہے. ان کی کتابیں بھی چلتی ہے، ان کی لوگ سنتے بھی ہیں، ان کو لوگ مانتے بھی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے کے وہ ہوشیار لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ ریسرچ کیا ہے. تو وہ ایک اسکالر ہے جس کی لوگ مانتے ہیں، جس کو لوگ جانتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے صحابہ کرام ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے تعلیم بھی ماشاء اللہ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، آپ کے ساتھ رہے. ایک بڑی بات ماشاء اللہ صلاح الدین مدنی صاحب نے بھی کہی ہے. ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ دنیاوی دستور ہے اور انسان کی ایک فطرت ہے کہ اگر کوئی انسان ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. جی جی بالکل. اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو اس کا بیٹا اس کے چہرے کو دیکھ کر آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا. اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کا بیٹا اس کے چہرے کو دیکھ کر انجینئر نہیں بن سکتا. اسے اس کوالیفیکیشن کے لیے، اسے اس پوسٹ کے لیے ایک ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، نالج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں جو شخص ایمان کی حالت میں رہ کر اور سرکار کا دیدار کر لے اور ایمان کی حالت میں وہ انتقال کر جائے تو وہ شخص کو اللہ تعالیٰ صحابی کا درجہ عطا فرماتا ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ دیدار کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتا ہے کہ جو شخص دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا درجہ عطا فرماتا ہے اور ایسے فائدے کہ کوئی ولی جو ہے وہ ان کے درجے تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر میں افضل ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو جو اسکولز بھیجتے ہیں نارملی مطلب جو وہ کتابیں ہوتی ہیں، اب اس کتابوں کے اندر جو ہے نا صحابہ آج جو سلیبس نارملی جو چل رہا ہے صحابہ کرام کی مطلب جو وہ مبارک واقعات اس کتابوں کے اندر نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں سیکھنے کا ملے گی، یہ علماء کی مجلس سے سیکھنے ملے گا، یہ اجتماع میں سیکھنے ملے گا. جہاں آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہیں، الحمدللہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے بیانات ہوتے رہتے ہیں. تو آج جس طریقے سے ہسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے متعلق ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے اور اس کے ریلیٹڈ ہمارے بچے ایگزامز دے رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کو ہمارے صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کا درس، ان کے میسج اور ان کی زندگی انہوں نے کس انداز میں گزاری یہ ہمارے بچوں تک پہنچنے چاہیے تاکہ وہ سلیبس جو کتابوں کے اندر ہے وہ مارکس کے مطابق رہے، لیکن جو صحابہ اکرام کی باتیں ہمارے بچے سیکھیں گے تو وہ ان کے اخلاق، ان کے کردار کے اندر آئے گا. سبحان اللہ. مارکس تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن وہ کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی وہ بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، خود بزنس کرتے ہیں، تو وہاں مارکس سے زیادہ انسان کا کردار کام آتا ہے کہ وہ کسٹمر سے کس طریقے سے بات کرتا ہے، وہ بزنس میں ویوہار کس طریقے سے رکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام سے مطلب جو ہے وہ بڑھ کر یہ کیریکٹر اور یہ بیہیویئر کہاں سیکھنے ملے گا، کیونکہ جنہوں نے سیکھا ہمارے آقا سے تو پھر ان سے کیوں نہ سیکھا جائے. تو ماشاءاللہ کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر ہمارے آقا ماشاءاللہ دنیا میں ہوتا ہے نا شبیر بھائی. کوئی اگر ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے نا، اس سے کوئی بندہ پڑھے، کوئی بڑا اگر پروفیسر ہے، کوئی بڑا لیکچرار ہے، اس کی صحبت میں بندہ رہا تو وہ زندگی میں فخر کرتا ہے. بھائی وہ جو نا بڑے ٹیچر ہیں، بہت بڑے جو ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوں میں نے ان سے پڑھا ہے، ان سے ڈگری حاصل کی ہے. کائنات کے سب سے بڑے شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے جن کو قرآن سکھایا، ان سے بڑا ٹیچر کون ہوگا، ان سے بڑا علم والا کون ہوگا. تو ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا کہ حضور حدیث میں تو خود حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، سبحان اللہ، معلم بنا کر بھیجا گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. معلم کائنات ہیں، سب سے بڑے ٹیچر ہیں. ان کے جو شاگرد ہوں گے کیا عالم ہوگا. اچھا پھر ان کا یہ بھی دیکھیں نا کہ جو آج جو بڑے بڑے مطلب جو وہ لیول پر چاہے وہ کوئی اسپورٹس کا مطلب پلیئر ہو تو اس کو بھی تو کسی نہ کسی نے سکھایا ہوگا. اب وہ پلیئر کھیل رہا ہے تب اس کا اتنا نام ہے، ریٹائر بھی ہو جائے تب اس کا نام ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. لیکن جس کو اس نے، جن لوگوں نے اس کو سکھایا، ظاہر سی بات ہے مطلب ان کا بھی تو اس کے اندر بہت بڑا کریڈٹ ہے نا. بالکل. اب دنیاوی تعلق سے مطلب لوگ اتنا مطلب جو ہے وہ کسی پرسن کو اتنا امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کو جس نے سکھایا جو اس کا استاد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے. تو دنیاوی تعلق سے لوگ دنیاوی کام کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں.
تو صحابہ اکرام تو پھر بھی ہمارے دلوں کا چین ہے، اللہ، ہمارا قرار ہے، ہمارا سکون ہے کہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کا نام اگر زبان پہ آتا ہے نا تو ذہن میں بات آتی ہے کہ یار واقعی کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا. واقعی مطلب ان کی زندگی جو ہے نا یہ کئی لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے ایک چراغ ہے. اور چراغ جب اندھیرے راستہ پر مل جائے نا تو بندے کو پھر اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، اس چراغ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی روشنی مجھے منزل تک پہنچا دے گی. ماشاءاللہ صحابہ اکرام وہ چراغ ہیں جس کی روشنی میں بندہ چلتا رہے گا نا تو پھر مدینے کے راستے پہ بھی جائے گا اور مدینے والے کے راستے پر بھی رہے گا. تو ماشاءاللہ ہمارے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری مطلب جو ہے وہ فضائل صحابہ اکرام کے متعلق فرمائے. کچھ فضائل جو ہے وہ آپ کے بارگاہ میں اور FGN چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ بہتر لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ اکرام، پھر جو لوگ ان کے قریب ہے یعنی تابعین، پھر جو لوگ ان کے قریب ہے یعنی تبع تابعین. یعنی صحابہ اکرام کو تو سلسلہ صحابہ اکرام کا تذکرہ تو چل ہی رہا ہے بھی، لیکن جو صحابہ اکرام کے مطلب جو کنیکشن میں آ گئے جس کو تابعین کہا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں تبع تابعین. یعنی یہ بات غور کر کے دیکھیں کہ سرکار کا فیضان جو عام ہوا صحابہ اکرام پر، اب تابعین نے تو سرکار کا دیدار بھی نہیں کیا لیکن ان تک بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام پر مطلب جو رحمتوں کی بارش ہوئی رب کی طرف سے، اس کا اثر ماشاءاللہ تابعین کو بھی مل رہا ہے اور تبع تابعین کو بھی ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ. دوسری ایک بات سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کو برا نہ کہو اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس مد کے آدھے. اب یہ مد ایک کوانٹٹی آتی ہے اور یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ 1 کلو میں 40 گرام کم. اتنا بھی تو آپ آج تو دنیاوی تعلق سے 1 تولے کے تعلق سے 1 گرام کے تعلق سے اتنی مطلب جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہاں پر 1 کلو میں 40 گرام کم، تو یہاں پر اتنا اگر کوئی سونا خیرات کر دے تو اس سے بھی مطلب جو ہے وہ زیادہ میرے صحابہ کو بتایا کہ ان کو برا نہ کہو کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا بھی وہ خرچ کر دینا تو بھی مطلب جو ہے وہ ان کی برابری تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی تو برابری تو پہنچ ہی نہیں سکتا لیکن وہ بول کر خود کو مطلب جو ہے وہ کیریکٹر وائز خراب کر رہا ہے. یعنی یہ ایک بات ہوتی ہے نا، انسان کی ایک فطرت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی تلاش کرنا یہ ظاہر سی بات ہے عقل مندی کی مطلب جو ہے وہ نشانی نہیں ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پرسن کی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اچھا جو اچھے کام میں نیگیٹیوٹی نکال رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جہاں کچھ لوگ اگر برا کر رہے ہوں گے نا تو اس پہ وہ اچھا ہی تو سوچے گا اس نے برا کیا کیا ہے. اچھا اس نے یہ بول ہی دیا ہے نا، اس میں برا کیا بولا ہے. اچھا یہ کام کر ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے کر ہی رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص حرام کام کر رہا ہے تو اب اس کے اندر نہیں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار اس کی روزی ہے یار، یہ کمائے گا تو کیا کرے گا، کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ تو ہے نا، یہ اپنا کر رہا ہے نا، یہ اپنے راستے. تو اس طریقے سے ایسے بھی کانسیپٹ والے لوگ جو ہے اس زمانے میں موجود ہیں جو اچھے کام میں نیگیٹیوٹی تو نکالتے ہیں لیکن پھر جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں پھر یہ راستہ نکالتے ہوئے تلاشا کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے اور بھی انشاءاللہ فضائل سنیں گے. بہت مزہ آ رہا ہے. صحابہ کرام کا ٹاپک، صحابہ کرام کی سیرت چل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے مبارک دامنوں سے وابستہ رکھے. مزید بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ ہمارے نعت خوان سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ فرمائش آنا شروع ہو گئی ہیں. مزید بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو وائس بھیج دیں یا آپ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے کمنٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹی ہم کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور انشاءاللہ کچھ علم دین مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دلچسپی بھی اس میں ہوگی انشاءاللہ. ہمارا ایک حضرت ایک سیگمنٹ ہم رکھتے ہیں اس میں، وہ ہوتا ہے مدنی کسوٹی. کیا بات. ٹھیک ہے، مدنی کسوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سوچنی ہوتی ہے اور سوالات کر کے اس تک پہنچنا ہوتا ہے. تو آج کی مدنی کسوٹی کریں گے ہم آج کے ہمارے مہمان خصوصی مولانا صلاح الدین صاحب سے انشاءاللہ. حضرت ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حضرت انشاءاللہ کوئی شخصیت سوچیں گے، یعنی ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، حضرت سوچیں گے. ٹھیک ہے، حضرت اپنے ذہن میں کوئی شخصیت، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوچیں گے اور ہم تینوں انشاءاللہ سوالات کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. حضرت ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ کریں سوالات شروع. جی حضرت. جی سوال ہے. چلے میں سوال کرتا ہوں پہلا. آپ کی جو مرادی شے ہے جو آپ نے سوچا ہے، کیا وہ انسان ہے؟ جی انسان ہے ماشاءاللہ. دوسرا سوال، کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہے؟ ہم میں سے ہے؟ نہیں. انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. انسان ہے لیکن انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. کیا آپ کی مرادی شے کوئی ولی ہے؟ جی ہاں. ولی ہے. جی یعنی ولی میں دیکھیں صحابہ کرام بھی ولی ہیں. جی لیکن ہے ولی ہیں. صحابی نہیں نا. نہیں صحابی نہیں ہے. ہاں چونکہ صحابہ کرام بھی ولایت کو تو عظیم ماشاءاللہ. جی
جو ہے ان کے پاس عظیم مرتبہ ہے. تو ولی ہیں، انسان ہیں، کیا ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ جی ہاں. ظاہری طور پر حیات بھی ہیں حضرت. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. 4 سوال ہو چکے ہیں اور شاید قریب قریب پہنچ رہے ہیں. مزید سوال کریں گے. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ جی ہاں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ناظرین بھی سوچے، غور کریں، آپ کہاں تک پہنچے ہیں. ولی ہیں ماشاء اللہ، اور زندہ یعنی ظاہری طور پر اب حیات بھی ہیں ماشاء اللہ، اور دعوت اسلامی سے ان کا تعلق بھی ہے. کیا وہ کوئی پیر بھی ہیں؟ جی ہاں. وہ پیر بھی ہیں ماشاء اللہ. شبیر میں پہنچے. آپ کی مرادی شے جو ہے، کیا انہیں امیر اہل سنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ جی ہاں، جواب درست ہے. اب تو پورا پہنچ گئے. جواب دے دیتے ہیں پھر نام. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. صحیح ہے؟ جی حضرت. جواب درست ہے ماشاء اللہ. کیا بات ہے، واہ زبردست ماشاء اللہ. ہم نے مدنی کسوٹی کی ہمارے صلاح الدین صاحب سے، اور بڑی پیاری آسان سی کسوٹی انہوں نے ماشاء اللہ سنی. چونکہ ہم بھائی کمزور سے لوگ ہیں تو ہمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک آسان سی چنی ماشاء اللہ، اور ہم الحمدللہ کچھ ہی سوال میں پہنچ گئے. ہمارے مشرق کی تو بات ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کے ذریعے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جی جنہوں نے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر صحابہ اکرام کا درجہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھا ہوگا. یہ بہت زبردست بات. یہ بہت بڑی مطلب میں اگر میری بھی پرسنل بات کروں، میں ایڈوکیشن سے واسطہ رکھتا ہوں. ایڈوکیشن کے اندر کافی کتابیں وغیرہ سب کچھ کر لیا. ہم اپنے آپ کو مطلب ایک الگ لیول سمجھتے تھے کہ یار وی نوز ایوری تھنگ، یعنی اگر ہم چاہیں تو کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی پرابلمز ہو یا کوئی بھی چیز کا ڈاؤٹس ہو تو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ صحابہ اکرام کا درجہ کیا ہے، صحابی کہتے کس کو ہے. بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مدینے کے تعلق سے نام تو سنتا ہے لیکن جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ تڑپ مطلب اس لیول کی نہیں ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو FGL چینل کے ناظرین ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، وہ اس بات میں مطلب انڈیویجول تعلق سے غور کریں کہ مدینے کی بات کو سن کر رونا آ جانا کیا یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ہوتا تھا؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ کیا ہے یہ دعوت اسلامی میں آ کر کئی لوگوں کو. اور اس دور میں شبیر بھائی، جبکہ یعنی اس دور میں کچھ لوگ اپنوں کا لبادہ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، اور جناب لمبا جو ہے نا جبہ قبہ بھی ہے، اور وہ چینل پر بیٹھ کر بعضوں کا صحابہ کرام کے حوالے سے غلط بات کرتے ہیں اس دور میں کہ جب پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے. کہیں ایسا تو نہیں جو صحابہ کرام کو گستاخ ہے یا اپنا ہے بندہ کون، یہ اپنی ہی طرح دکھتا ہے، وہی شکل ہے، اسی طرح کی شباہت ہے، اسی طرح کا لباس ہے. ایسے وقت میں بالکل کلیئر ہمیں کر کے دکھا دیا جس شخصیت نے کہ صحابی کا مرتبہ کیا ہے، وہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے. بلکہ تو حضرت غلط نہیں ہوگا، آستین کے سانپ کو ظاہر کر دیا. کیا بات ہے، واہ زبردست. سبحان اللہ. جو ہمارے اندر ہی رہ کر کے ہمیں ڈسنے کی کوشش کر رہے تھے، جی ایسے منحوسوں اور ناپاک چہروں کو امیر علیہ سنت نے ظاہر فرمایا کہ یہ اہل سنت والے نہیں ہیں. صحیح. اہل سنت والے کون ہیں؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول. سبحان. کیا بات ہے ہمارے صحابہ کرام کی. اللہ پاک ہمیں ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے. ناظرین کی کچھ فرمائشیں شامل کرتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خان سے، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ اس وقت ہمیں کافی تعداد میں اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں اور ان کی فرمائشیں بھی ماشاءاللہ آ رہی ہیں. کچھ کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، میں شامل کرتا ہوں. مبارک خان یہ کہتے ہیں آج مجھے حضرت امیر معاویہ کی منقبت سنا دیں. واہ بھائی کیا بات ہے، صحابی کا ذکر ہو اور امیر معاویہ، سبحان اللہ کیا بات ہے. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اصغر مدنی سے سنا دیں. بھائی آپ سے سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سنانی ہوگی. کیا بات ہے. شہزاد شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. سمیر بھائی آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، یہ نعت پاک سنا دیجئے. محمد صابر اتاری کہتے ہیں کولکاتہ سے، مجھے کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، یہ سننا ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام سنا دی. یہ کلام بھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل کیا تھا الحمدللہ. اچھا اس کے بعد رفیق محمد بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بگڑا وقت سوار دو، یہ کلام سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں.
میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، صحبت سے جن کے کتنے ہی سیراب ہو گئے، راہ خدا پہ چل پڑے نایاب ہو گئے، صحبت سے جن کے کتنے ہی سیراب ہو گئے، راہ خدا پہ چل پڑے نایاب ہو گئے، ہے آج بھی وہ ذات ہدایت کا رہنما، میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، میرا معاویہ ہے وہ میرا معاویہ، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلا لے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلا لے تو عجب کیا آدھے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپا لے تو عجب کیا بلا لو
مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، اور مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ زبردست، الحمدللہ آپ کے فرمائشی کلام بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی، سب شامل نہ ہو سکے جتنا کوشش کی، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ کل بھی ہمارا پروگرام رہے گا، پرسوں بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، آپ انشاءاللہ فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ دوبارہ بڑھوں گا میں ٹاپک کی جانب۔ صحابہ کرام الحمدللہ جو اس امت کی مقدس ہستیاں ہیں، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی عظمت ان کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب ان کی جو فضیلتیں ہیں، یقیناً ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے ترتیب جو ہے وہ کیا ہے اور ہمارا اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ تعالیٰ بہت عمدہ سوال ہے، اور عقیدہ اہل سنت اس باب میں جی جو ہے اسے الحمدللہ ہم کھل کے بیان کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے FGN چینل کے ناظرین کی خدمات میں بہت اہم سلسلہ فرمایا تھا، کامیابی کے راستے۔ جی 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 اس میں جو اہل سنہ کا جو ایک موقف ہے، جی خاص موقف جو آج کا نہیں بلکہ صدیوں کا ہے، الحمدللہ اسلاف کرام کا، بلکہ خود جماعت صحابہ کا جو عمل رہا ہے اس باب میں، کہ صحابہ کرام میں جو ترتیب ہے جی وہ ترتیب کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، بلکہ نہ صرف اس امت کے بلکہ اس امت کے جو علاوہ جو سابقہ انبیاء کرام کے جو امتیں ہیں ان تمام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ تو یہ ہمارا موقف ہے اہل سنہ کا، اور یہی ہمارا منہج ہے، اور اس کو ہم بیان کرنے کے معاملے میں کسی تردد سے کام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا، جیسا حدیث پاک ابھی حضرت نے پڑھی حاجی شبیر صاحب قبلہ نے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک صحابی کے مرتبے کو پہنچنے جو مفہوم ہے پہنچنے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو بھی مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا مقام بخشا ہے۔ اس میں سارا کردار جو آپ نے تمہید باندھی تھی آقا کریم علیہ السلام کا، یعنی حضور کی نگاہ پاک کو، نگاہ نبوت کو دیکھ لینا اور اس مقام کو پا لینا، یعنی حالت ایمان میں، اور خاتمہ بھی
یعنی وصال بھی ایمان کی حالت میں ہوا. شاعر نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا. وہ جو خود راہ پر نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز نے لوگوں کو مسیحا بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بہت عظمت بخشی, شرف بخشا, فضیلت بخشی. تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہے. بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی جن و مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسان, جن اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں. یعنی انبیاء کے بعد, انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات میں, چاہے وہ انسان ہوں کہ جنات ہوں کہ فرشتے ہوں, ان میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں, پھر عمر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, پھر مولا علی, پھر بقیہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی یکے بعد دیگر جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما, وہ اصحاب بدر, اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ ترتیب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. ان لوگوں کے لیے افضلیت ہے جی, اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ کے ذریعے بھی ان کے جنتی ہونے کا فرمایا, اور احادیث طیبات میں بھی ان کی تشریحات ملتی ہیں, احادیث صحیحہ سے بلکہ احادیث متواترہ سے بھی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کے حوالے سے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو آپ یعنی یہ جماعت صحابہ قطعی جنتی ہیں. عبارت میں فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں, جو اوپر کہا گیا کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں یہ ذوات مقدسہ. تو اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام فرشتوں سے افضل نہیں ہیں, بلکہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے فرشتے جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے, جن میں عرش اٹھانے والے اور رسول فرشتے جیسے حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام, یہ سب داخل ہیں. یہ فرشتے تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں. صحیح. تو یہ افضلیت اور فضیلت کی جو ترتیب ہے اور ساتھ میں جو مدار فضیلت ہے وہ بیان ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مختلف مراتب عطا فرمائے, اور فضیلتوں کا ایک جو منبع عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے. الحمدللہ, زبردست, کیا بات ہے. ترتیب بھی آپ نے سن لی ہے کہ کس صحابی کا کیا مقام ہے. یہ آج کی کوئی ترتیب نہیں ہے, الحمدللہ یہ برسوں سے ہماری کتب کے اندر موجود ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا, یہ ہم نے پچھلے دنوں بھی جو حضرت نے بیان فرمایا تھا اس میں بیان کیا کہ باقاعدہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ ہم تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا ہوا تھا. اور آج کل کچھ لوگ جو ہے نا وہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان, خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دینے کی کوشش کی تو میں اس کو حد مفتری جو ہے اس کو لگاؤں گا. یعنی تہمت لگانے والے کو جو حد لگائی جاتی ہے تو میں اس کو حد لگاؤں گا. آپ غور کیجئے کہ خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر مجھ سے بڑے ہیں, مرتبے کے اندر ان کی فضیلت زیادہ ہے. تو آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کرنا اور صحابہ کرام کے حوالے سے اس طرح کی کمزور باتیں کرنا یہ بالکل مناسب نہیں, بہت بڑا گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا, ان کے حوالے سے معاذ اللہ کمزور باتیں کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. شبیر بھائی کچھ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ صحابہ کرام سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ علی بھائی, بہار شریعت میں ہے جی کہ تمام صحابہ اکرام اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی والے اور عادل ہیں. سبحان اللہ. ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے.
کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا عقیدت رکھنا، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم یعنی جہنم کا حقدار ہونا ہے، کہ وہ بد عقیدگی، حضور اقدس کے ساتھ بغض ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل۔ مکتبۃ المدینہ کی 48 صفحات کے رسالے قبر والوں کی 25 شکایت صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کانا ہے، یعنی آنکھ کے جو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا، میں نے صحابہ اکرام کی مبارک شان میں عیب نکالے، اللہ پاک نے مجھ کو عیب دار کر دیا، یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو تمام صحابہ اکرام اعلیٰ و ادنا ہے اور سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادے میں ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ وہ ہے، کہ یہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ بھی اپنے صدیق اکبر کے تعلق سے نام لیا، دیکھیے صدیق اکبر کے تعلق سے بھی یہ وہ بات، یعنی جب بات چلیے بغض وغیرہ کی، تو یہ دیکھیں کہ ہم کن سے بغض رکھ رہے ہیں جو نبی کے اتنے قریب ہے۔ یعنی لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، یعنی ایگزام لیتے ہیں، یعنی اب ایگزام لیا کس کا جائے گا سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ایگزام لے گا، وہ ایک ٹیچر جو ہوگا وہ کسی دوسرے ٹیچر کا ایگزام نہیں لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے کام کے اندر صفائی کتنی ہے۔ جیسے معراج کا جو ہے وہ واقعے کے تعلق سے ہم نے بھی سنا ہے کئی بار کہ کچھ لوگ جو ہے وہ موجود تھے، صدیق اکبر وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو لوگوں نے صدیق اکبر کو بلایا کہ ابو بکر یہاں ہو، آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں کہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے وہ گیا اور اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گیا، تو کیا تم مانو گے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پہلے وہ مسجد اقصیٰ گئے، ساتوں آسمان پار کیا اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے دیدار کیا، تو یہ کیسے مانا جائے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں نہیں مانتا، لیکن جب میرے آقا نے کہا تو میں اسے بالکل مانتا۔ یعنی لوگ جب بغض رکھتے ہیں تو کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا دیکھو کسی لوگوں نے کیا تو تم مانو گے کیا؟ تو اب یہ چیز بھی ماشاءاللہ ہمیں صحابہ اکرام سے سیکھنے ملتی ہے کہ کس طریقے سے محبت ہو، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ زمانے میں کئی طریقے کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بھی بول دیں تو ماننا ضروری نہیں ہے۔ انسان کم از کم اپنی ذہن کا بھی استعمال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی مان کر یا ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کہیں ان کے ساتھ میں بھی نہ پھنس جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جب بھی دعا کریں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، میرے آنے والی نسلوں کو رائے برابر بھی کسی صحابہ اکرام کا بغض ہمارے سینے میں کبھی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں، ایسے گروہوں میں ہمیشہ شامل رکھے جو اسی طریقے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں مٹھاس اور لوگوں کے قریب مٹھاس پھیلاتے ہیں، اور یہی بات اہل سنت والعقیدہ کا بہت بڑی عقیدہ الحمدللہ۔ یعنی بات یہ ہے، شبیر بھائی کی بات سے میں ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی کی داڑھی دیکھ کر، کسی کے چہرے کا جو ہے نا وہ چمک دیکھ کر، اور جناب کسی کی لمبی داڑھی، لمبا جبہ، لمبا امامہ، یہ چیزیں دیکھ کر کے جو ہے نا اس سے متاثر نہیں ہو جانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے کیا باتیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا جبہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں، بڑے بڑے امامے بھی لوگ پہنتے ہیں، مختلف رنگوں کے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہوگا۔ کیا بات، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ بعض اوقات سادہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہی ٹھیک ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو جو صحابہ کرام کے حوالے سے صحیح باتیں کرتا ہے، ان کی عظمت کی باتیں کرتا ہے، اب یہ پہچان کیسے ہو کہ کون صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے، کون صحابہ کرام جو ہے بعض اوقات اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اب ان کی پہچان یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے اس کا دامن تھاما۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس دور میں کم از کم ہمارے ہندوستان اور اس کے جو قریب کے جو اطراف کے علاقے ہیں ان کے لیے تو کم از کم یہ پہچان یہ ہے کہ الحمدللہ کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے نا، واہ، اس کے پیچھے ہو جائیے، بات خوب، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کو سچی طریقے سے مانتا ہے، دل سے مانتا ہے نا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کمزور بات نہ کہے گا، نہ سنے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کے اسی منہج پر
اگر 100% آپ کاربن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر السنت کا بڑا پیارا رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. رسالے کا نام ہی ہے. اس کو آپ ہو سکتے ڈاؤن لوڈ کریں یا مکتبۃ المدینہ آپ کے قریب میں ہو تو وہاں سے حاصل کریں. اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ. صحابہ کرام کے حوالے سے مزید دل میں محبت، ان کی عظمت مزید بڑھے گی اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے. تو اچھوں کے ساتھ رہنا ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کا دامن تھامنا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہوگا. ہم کو ہر صحابی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. بڑی پیاری مطلب جو ہے وہ حدیث مبارک میرے آنکھوں کے سامنے گزری اور یہ آپ کا ٹاپک بھی چلا تو میں عرض کر دوں. فرمان مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ پاک جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرماتا ہے. کسی تسلی والی بات ہے، دل خوش ہو گیا کہ مطلب جو بھلائی اگر چاہتا ہے یہ شخص زمین پہ رہ کر اچھا کام کرے گا، اس کے ذریعے مطلب جو ہے وہ ایک اچھی باتیں لوگوں میں عام ہوگی. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں تمام صحابہ کی محبت پیدا فرماتا ہے. تو یہ چلا بات کی مولانا علی مدنی صاحب کہ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ، یعنی اعلیٰ حضرت ہمارے لیے معیار حق و باطل. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یعنی امتیازی لکیر کا نام ہے اس دور میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت. یعنی اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ صحابی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے جو صحابی کا گستاخ ہو وہ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ یہ بھی ہوں گے اس لیے تو ہم یہ فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت ہماری آنکھیں بند ہیں. واہ واہ الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں اسی منہج پر رکھے، اسی مذہب حق اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم رکھے، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. مکمل روزے رکھنا ہے، مکمل تراویح ادا کرنی ہے، مکمل نماز ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. خوب دعائیں کریں ماہ رمضان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہر طرف کیف و مستی بھرا ہے، مزہ خوب رمضان